वेनेजुएला में तबाहकुन जलजला, हलाकतों की तादाद 188 हो गई, हजारों जख्मी। 40 सेकंड्स के वक्फे से 2 ताकतवर जलजले आए। 7.2 और 7.5 शिद्दत के झटकों ने लागोयरा शहर में इमारतें मिट्टी का ढेर बना दी। कराकस और दीगर इलाकों में भी इमारतें जमींबोस, मलबे तले दबे लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। हलाकतें 10,000 से जायद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 11,000 से जायद अफराद लापता हैं। सड़कों और इमारतों में खतरनाक दरारें पड़ गई हैं। इमरजेंसी नाफिज, तालीमी सरगर्मियां और ट्रेन सर्विस मअतल। शदीद नुकसान के बायस वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट भी बंद। अमरीकी सदर का जल्जले से मुतासरा वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मदद के लिए तैयार है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान का भी वेनेजुएला में जल्जले से तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जल्जले से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। वजीर आजम ने एक्स पर लिखा, इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ हैं। रूस के सदर पुतिन ने कहा, मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ हैं। रूस की इमदादी टीमें मुतासर इलाकों में पहुंच गई। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा, इमदादी कार्रवाइयों के लिए 85 माहिरीन की टीम फौरी वेनेजुएला भेजी जा रही है। स्विट्जरलैंड, स्पेन और नीदरलैंड्स की हुकूमत ने भी रेस्क्यू मिशन और इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी से वेनेजुएला की फौरी इमदाद का मुतालबा। ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है, ईरान के पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करेंगे। UAE ने भी पासदारान इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राबते किए। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। ओमान के साहिल के करीब तिजारती जहाज पर हमला। तिजारती जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या ओमान से 7.5 नॉटिकल मील दूर जुनूब मशरिक में पेश आया। आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोली जाए। जहाज रानी की आज़ादी गैर मशरूत होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म की फीस, टैक्स या कंट्रोल मुसल्लत करने की मुखालिफत। खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के दरमियान इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। खित्ते में पायदार अमन सलामती के लिए ईरानी खतरात का तदारुक जरूरी करार। लबनान में गैर सरकारी मुसल्लह गिरोहों को मुकम्मल गैर मुसल्लह होने का मुतालिबा। इराक में ईरान नवाज गिरोहों के खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत। Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately, there's not going to be any fees or tolls. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters. Aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं होगी। बहरी जहाजों की बिला ताकुल नक्लो हरकत पहली शर्त। जहाजों की आमदोरफ्त रुकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स या फीस लेने की हिमायत नहीं की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को तनाज़े से पहले की तरह देखना चाहते हैं। GCC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इत्तेहादियों की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इत्तेहादियों का दिफा करेंगे। 30 जून को स्विट्जरलैंड में ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात होगी। यकीनी बनाएंगे कि इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ कोई फैसला ना हो। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। ओमान ने भी कह दिया, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बतौर साहिली रियासत ओमान आज़ादाना जहाज रानी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है।
خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کا لبنان میں غیر سرکاری مسلح گروہوں کو مکمل غیر مسلح ہونے کا مطالبہ، لبنان سے متعلق مذاکراتی عمل کو دیگر تنازعات کے نتائج سے مشروط نہ کرنے پر زور، خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ، غزہ سے کسی کو جبری بے دخل نہیں کیا جائے گا، جانے والے کو واپسی کا حق حاصل ہوگا، خطے میں پائیدار امن و سلامتی کے لیے ایرانی خطرات کا تدارک ضروری قرار، آبنائے ہرمز پر کسی قسم کی فیس ٹیکس سے کنٹرول مسلط کرنے کی مخالفت۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کے لیے نیا راستہ مقرر کر دیا، کہا جہازوں پر لازم ہے کہ وہ چینل 16 کے ذریعے اور ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ہی سفر کریں۔ خبردار کیا صرف وہی راستہ محفوظ ہے جس کا اعلان ایران نے کیا ہے، ایران سے رابطے کے بغیر کسی دوسرے راستے کا اعلان ناقابل قبول اور خطرناک ہوگا، خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ روز عمان نے بھی ایران کی مدد سے نیا راستہ کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ We're disappointed with the UK, we're disappointed with Germany and France, we're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is... ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں۔ یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیٹو سربراہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران نے آبنائے ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے، ہمیں ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں، ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے، ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں۔ مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، بہت کم امکان ہے ایرانی اسکول پر ہمارے میزائل گرے ہوں۔ امریکہ نے کبھی ایرانی قوم کے ساتھ اپنے رویے میں سچائی اور شفافیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا، ایران نے بداعتمادی کے باوجود نیک نیتی سے سفارتی عمل میں حصہ لیا اور مسلط کردہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایرانی عوام جانتے ہیں دشمن کی دشمنی محض ایک معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی۔ امریکہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمت پر متضاد بیانات دے رہا ہے۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہماری مسلح افواج نے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تہران میں تقریب سے خطاب، کہا دشمن سمجھتا تھا ایران کی موجودہ رجیم کو 3 دن کے اندر ختم کر کے اپنے پراکسیز کو انسٹال کر سکتا ہے، مگر ایرانی افواج نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا اس طرح جواب دیا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایران اب طاقتور اور باوقار قوم کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ امریکہ اور جو ایران کی ایک جنگ تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا کام جو ہے پاکستان سے لیا۔ آج پاکستان کو پیس میکر کے طور پہ ساری دنیا مان رہی ہے، ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے۔ پاکستان پیس میکر بن گیا، اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے اور اس کے لیے دن رات کام کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کر کے خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ مارکہ حق کے بعد دنیا پاکستان کی معترف ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو مشکل کی گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے۔ خیال میں کیا مولانا صاحب کو انوالو ہونا چاہیے؟ اگر پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہوئی ہے اور باہر سے لوگ جا کے پاکستان سے لوگ جا کے اگر وہاں پہ نیگوشیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہوئی ہے اور اس کو ریسکیو کرنے جائیں گے نا پھر۔ پیپلز پارٹی خود آزاد کشمیر انتخابات ملتوی کرانا چاہتی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ۔ پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ناکام ہو چکی. مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر بلانے کا مطلب پی پی کا اپنی ناکامی کا کھلا اعتراف ہے. پی پی حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہاں آج ایسے حالات کیوں ہیں؟ صرف حکومت کرنا ہے یا ایسی صورتحال میں کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے؟ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد مجبوری کا اتحاد ہے. ہم دونوں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. ہم نے کشمیر کوز کی اونرشپ لی ہے, اس کی توہین نہ کی جائے. میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا, آج بھی معذرت سے انکار کرتا ہوں. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے گا جو ایران کے منجمد فنڈز کی نگرانی کر سکے گا. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے CNBC کو انٹرویو میں بتایا, فنڈز کی نگرانی کے لیے امریکی محکمہ خزانہ دوحہ میں اپنا ایک آپریشنل سیل قائم کرے گا. ایران کے منجمد اثاثوں کا ایک بڑا حصہ خوراک اور ادویات کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا. پانچ یورپی ممالک کے سربراہان کا جرمنی میں اجلاس. فرانسیسی صدر, جرمن چانسلر, اٹلی, برطانیہ اور پولینڈ کے وزرائے اعظم شریک ہوئے. جرمن چانسلر نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی فریم ورک کا خیر مقدم اور سوئٹزرلینڈ میں فالو اپ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں, لیکن دفاعی پالیسی کے لیے اکیلے کام کرنا غلطی ہوگی. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر فخر ہے. برطانیہ ایک بار پھر شائستگی, احترام اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے $87 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. وائٹ ہاؤس کا اسپیکر مائک جانسن کو خط لکھا. فنڈ کا زیادہ تر حصہ آپریشن ایپک فیوری سے متعلق ہنگامی ضروریات کو پورا کرے گا. اس فنڈنگ میں سے $67 ارب محکمہ دفاع کے لیے ہے, جس میں $21 ارب اسلحہ اور گولہ بارود, $17.3 ارب آپریشنل اخراجات اور $12 ارب خفیہ پروگراموں کے لیے رکھے گئے. فنڈز میں مشرق وسطی میں امریکی سفارت خانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے $30 کروڑ بھی شامل, جنہیں ایران کے حملوں سے نقصان پہنچا. مشرق وسطی میں جنگ بندی اور آبنائے ہرمز سے سپلائی بہتر ہونے کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی. لنڈن برانٹ 1.71% کمی کے ساتھ $72.47 فی بیرل پر آ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.47% کم ہو کر $69.30 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. رائٹرز کے مطابق خام تیل کی قیمتیں امریکہ ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئی. آئل کمپنیوں کو پرانا سٹاک ان کے پاس تھا تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوا. اب جب دوبارہ تیل اپنی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس میں انہیں پہلے تھوڑا پروفٹ ہوا تھا, اس پروفٹ میں سے جو ہے وہ حصہ واپس بھی ادا کرنا ہوگا. واویلا ہو رہا ہے کہ جی اتنے 100 ارب ہمیں جو ہے وہ خسارہ ہو جائے گا, یہ بات بھی درست نہیں ہے. پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوا تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے واویلا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں خسارہ ہو جائے گا. یہ بات درست نہیں. بحران پیدا کیا گیا تو سختی سے نمٹیں گے. پیٹرولیم کمپنیوں کو جو فائدہ ہوا اس میں سے اب تھوڑا واپس بھی کرنا ہوگا. زیادہ بوجھ پڑا تو حکومت کمپنیوں کا بھی خیال کرے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نیچے آئیں گی. پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں فتنہ خوارج کو افغان طالبان رجیم کی سرپرستی حاصل. افغانستان میں برطانیہ کے خصوصی نمائندے کا افغان ٹی وی کو انٹرویو. کہا فتنہ خوارج دہشت گرد گروہ ہے, اسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے. افغانستان میں فتنہ خوارج کے تربیتی کیمپس ہیں, ہتھیار اور مالی مدد کی جا رہی ہے. پاکستان میں آپریشن سے بچنے والے دہشت گردوں کے لیے افغانستان محفوظ پناہ گاہ ہے. کابل اور قندھار میں طالبان رجیم کو فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے. ملک کے مختلف شہروں میں 9 محرم الحرام کے جلوس. کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا.
روایتی راستوں پر روا دوا۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ اسنا عشری G62 اور لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ پشاور میں 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوا۔ ملک بھر میں محرم الحرام کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ایران سمیت کئی ملکوں میں مجالس کا اہتمام، جلوس نکالے گئے۔ ایران کے شہروں تہران، اردبیل، کرج، یزد اور زنجان میں جلوس۔ عزاداروں نے نوحہ خوانی کی۔ نیو یارک میں بھی جلوس نکالا گیا۔ مانچسٹر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس کا اہتمام۔ بحرین اور روس کے جنوبی علاقے میں بھی جلوس نکالے گئے۔ بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ غصہ کسی اور بات کا تھا، اس طریقے سے بلدیاتی انتخابات اور خواجہ آصف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اتحادی آپس میں بند کمرے میں بیٹھ کر بات کریں۔ کیا کراچی میں بلدیاتی نظام جو ہے ایسا افیکٹو نظام ہے جس نے کراچی کو ترقی دے دی ہو؟ بلاول بھٹو نے کسی اور بات کا غصہ قومی اسمبلی میں نکالا۔ معاون خصوصی حذیفہ رحمان کہتے ہیں اتحادیوں کو ایسے معاملات پر بند کمرے میں بات کرنی چاہیے۔ کیا کراچی کے بلدیاتی نظام نے شہر کو ترقی دلوا دی؟ ایسا بلدیاتی نظام لانے سے بہتر ہے نہ لایا جائے۔ بلاول جذبات میں باتیں کر جاتے ہیں، فیصلے آصف زرداری کرتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے بات بلدیاتی انتخابات کی ہو تو بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے۔ لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد ہونے چاہیے، لیکن کراچی کے گزشتہ بلدیاتی انتخابات کی طرز پر الیکشن کرانے سے نہ کرانا بہتر ہوگا۔ اگر کوئی تفصیلات جاننا چاہے تو حافظ نعیم الرحمان یا خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لے۔ ایف بی آئی نے ایپٹما کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ 1 جولائی سے ٹیکسٹائل ملوں پر کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ 180 ملز مالکان کو حتمی وارننگ دے دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے شوگر، سیمنٹ اور کھاد فیکٹریوں پر کیمرے نصب کروا چکے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر 600 ارب روپے کے ٹیکس چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ملز مالکان کیمرے اپنے اخراجات پر لگوائیں گے۔ کیمرے نہ لگوانے پر ملیں بند تصور ہوں گی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں مزید کمی۔ فی اونس سونے کی قیمت اکتوبر 2025 کی سطح پر آ گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $4000 کی سطح سے نیچے آ گیا، 3994 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔